द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद सिद्दीक प्राचा साहब। प्राचा साहब ने 35 साल रेडियो पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दी और वो लास्ट पोस्टिंग उनकी जो थी वो कंट्रोलर प्रोग्राम्स थी। इन्होंने कायदे आजम यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर किया और वहां पे हम दोनों एक दूसरे के क्लास फेलोज थे। इन्होंने दीनी तालीम भी हासिल की है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट लगाई थी हमारे एनर्जी के मिनिस्टर के हवाले से कि इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में 50% से ज्यादा लोग बिजली चोरी करते हैं और उनके मुताबिक 580 अरब रुपए की चोरी रोकना उनका टारगेट है। तो आपने उसके जवाब में लिखा कि ये नाम की हद तक इस्लामी मुल्क है, इसके जुमला, दीवानी, फौजदारी और टैक्स कवानीन इस्लामी नहीं हैं और ना ही उन्हें आइन के मुताबिक इस्लाम से हम आहंग करने की कोई भी कोशिश को कामयाब होने दिया जाता है। ये इस्तेहसाली कानून और मुआशरे को इस्लामी कहना इस्लाम का ठट्ठा उड़ाने के मुतरादिफ है। तो क्या पाकिस्तान वाकई इस्लामी मुल्क नहीं है? मतलब हम 75 साल से लगे हुए हैं इसको इस्लामी बनाने में, लेकिन ये इस्लामी बनने का नाम नहीं ले रहा। और अगर पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है तो फिर कोई दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क है क्या? ईरान इस्लामी मुल्क है क्या? सूडान जो है वो इस्लामी मुल्क था जब वहां पे हुकूमत थी उमर अल बशीर की। क्या मौरितानिया इस्लामिक कंट्री है जो इस्लामिक रिपब्लिक कहलाता है? क्या अफगानिस्तान वो भी इस्लामी मुल्क है कि नहीं है? इस वक्त अगर हकीकी तौर पे देखा जाए तो दुनिया का कोई मुल्क हकीकी मानों में इस्लामी मुल्क नहीं है। कहीं बादशाहते हैं, कहीं इस्लाम के नाम पे आमिर हुकूमतों पे काबिज हैं, और अगर किसी जमहूरी मुल्क में आईनी तौर पे उसको इस्लामी करार दिया गया है तो अमलन उसका जो निज़ाम है, जो उसका अदालती निज़ाम है, जो उसका हुकूमत का चलाने का इंतज़ाम है और सरकारी इदारों का जो निज़ाम है वो इस्लामी नहीं है। अब आप पाकिस्तान में ही देख लें, आपके जो कवानीन हैं फौजदारी और दीवानी, वो अंग्रेज़ों की तरफ से मिले हुए विरसे में हमें आए हैं और 1935 का एक्ट और 1861 का पुलिस एक्ट वो अब भी किसी न किसी सूरत में पाकिस्तान में लागू है। तो आप आईनी तौर पे पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, लेकिन अमली तौर पे अगर आप देखें तो सूरत हाल ऐसी नहीं है। आपने अपनी जिस पोस्ट का हवाला दिया कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी बिजली चोरी करती है, तो सिर्फ बिजली चोरी नहीं करती, हम लोग टैक्स भी चोरी करते हैं। हम लोग हमसाए के चमन से अगर हमें मौका मिले तो हम गमला भी उठा के अपने घर ले आते हैं। हमें रास्ते में पड़े हुए कुछ पैसे मिलते हैं तो हम वो भी उठा लेते हैं। तो आप इसको सिर्फ बिजली की चोरी तक महदूद न रखें। पाकिस्तान के निज़ाम में जो मामलात हैं और जो मसाइल हैं उनकी वजह से कुछ लोग मजबूर होकर और कुछ अपनी आदतों से और अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल की वजह से ऐसा करते हैं। अच्छा प्राचा साहब, ये बड़ी दिलचस्प बहस है कि कौन सा मुल्क इस्लामी है कौन सा नहीं है। मसलन मौलाना मौदूदी ने बड़ा वेलकम किया था इस्लामी इनकलाब जब ईरान में आया। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे जब भी नॉन मुस्लिम्स के राइट्स की बात आती है ना, तो फिर फौरन हम कह देते हैं कि जी ये तो इस्लामी मुल्क है, इसमें कैसे मंदिर बन सकता है। तो जब दूसरी कोई बात आती है कि भाई यहाँ पे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, तो हम कहते हैं ये तो इस्लामी मुल्क है ही नहीं। तो फिर हमारे उलमा, हमारे जो मजहबी लोग हैं, वो क्यों इसरार करते रहे कि पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक रखा जाए। अयूब खान ने, आपको पता है, जब अपना आइन बनाया 62 वाला, उसमें इस्लामिक का लफ्ज हटा दिया था, लेकिन हमारे मजहबी तबके ने उस पर एहतजाज किया और अयूब खान को इस्लामिक का लफ्ज जो है वो रिस्टोर करना पड़ा। तो आप देखिए, एक जहर की बोतल के ऊपर आप शहद का लेबल क्यों लगाना चाहते हैं, जब आपको पता है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क नहीं है, इसकी कोई चीज इस्लामिक नहीं है, लोगों के अखलाक इस्लामी नहीं है, लेकिन आप इसरार करते हैं कि नहीं, मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक होना चाहिए।
تو کیا یہ اسلام کو بدنام کرنے کا باعث نہیں؟ جیسے آپ نے لکھا کہ یہ تو اسلام کا ٹھٹھا اڑانے کے مترادف ہے. بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی تخلیق میں سے اسلام کا عنصر آپ ہٹا دیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ کسی پنجابی کا، کسی سندھی کا، کسی بلوچی کا، کسی بنگالی کا یا کسی پٹھان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا کیا جواز رہتا ہے؟ ہمیں تو اسلام نے ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے، اور اس میں بہت سے فیکٹرز کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک ایسی مملکت کے طور پہ بنایا گیا تھا کہ جہاں قرآن اور سنت کے قوانین کو نافذ کیا جائے. یہ بات قائد اعظم نے بھی کئی مواقع پہ کہی کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایک مکمل قانون موجود ہے. جہاں تک آپ کی اس بات کا تعلق ہے کہ کیا پاکستان میں اقلیتیں اپنے عبادت گاہیں بنا سکتی ہیں کہ نہیں، ضرور بنا سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی کسی اقلیت کو اس کی اپنی عبادت گاہ بنانے سے روکتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس کو آپ اسلام کے ساتھ نہ جوڑیں. اور اگر کسی کو اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ پتہ نہیں ہے تو اس کو میثاق مدینہ کا جو چارٹر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ وہ تشریف لے کر گئے اور انہوں نے وہاں کے آباد جو یہودی تھے اور عیسائی تھے اور دوسرے غیر مسلم تھے، ان کے ساتھ ایک مملکت کے اندر رہنے کا جو معاہدہ کیا تھا، وہ ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے. تو آپ کی یہ مطلب ہے، آپ کا اگر یہ موقف ہے کہ پاکستان کو ہم اسلامی نہ کہیں تو اس بات کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. ہم میں بطور قوم کردار میں ہمارے کمزوریاں ہیں، ہم اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت ہی ناپسند ہے کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. اچھا، یہ دلچسپ آرگیومنٹ ہے، بہت سٹرینج آرگیومنٹ بھی بہت سے لوگ کہیں گے اس کو، کہ پاکستان ہے تو نہیں اسلامک لیکن اس کو اسلامک کہیں ضرور. تو اس سے بڑا کنٹراڈکشن کیا ہوگا کہ آپ کے اخلاق بھی اسلامی نہیں ہیں، آپ کے قوانین بھی اسلامی نہیں ہیں، اور لوگوں کے ٹیکس بھی نہیں دیتے، وہ ایک دوسرے کے رائٹس کا احترام بھی نہیں کرتے، ہم اچھے مسلمان بھی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے اصرار کرنا ہے کہ ملک کو اسلامک کہو. تو ہم کیا اسلام کی بدنامی کا پھر باعث نہیں بن رہے کہ ایک غیر اسلامی چیز کو ہم اصرار کرتے ہیں کہ نہیں اس کو اسلامک ہی کہو؟ جہاں تک یہ تعلق آپ نے کہا کہ جی مختلف جو صوبوں کے لوگ ہیں وہ کس طرح سے پھر بائنڈنگ فورس اگر اسلام نہیں ہے، تو ہم نے دیکھا 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، وہ بنگلہ دیش بن گیا. اور کیا ریلیجن ہی بائنڈنگ فورس ہوتا ہے؟ کیا جمہوریت، لوگوں کے حقوق، اب سوئٹزرلینڈ میں کتنے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اس کو کس نے بائنڈنگ فورس بنایا ہوا؟ کتنے 100 سالوں سے وہ ایک متحد کنٹری ہے. تو پاکستان جو ہے صرف اسی کو ریلیجن کی ضرورت ہے متحد رہنے کے لیے، اور وہ بھی ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ وہ غلط آرگیومنٹ تھا اور تاریخ نے اس کو غلط آرگیومنٹ ثابت کیا ہے. بات یہ ہے کہ اسلام ایک فیکٹر ہے. اب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا لیکن وہ مسلمان تو ہیں اور ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہیں. اور آپ کی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بنگلہ دیش کیوں الگ ہوا، تو ان کو ہم نے جمہوریت کا حق نہ دے کر ایک اکثریتی پارٹی جس نے قومی اسمبلی میں اکثریت حاصل کر لی تھی 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پہ، ہم نے ان کو اقتدار منتقل نہیں کیا. یعنی ہم جو اس وقت مغربی پاکستان میں رہتے ہیں، آج کل کے پاکستان میں رہتے ہیں، ہم نے ان کے حقوق غصب کرنا چاہے تھے، اس وجہ سے وہ ہم سے الگ ہوئے اور ہم نے ان کو مجبور کیا کہ وہ الگ ہوں. پراجا صاحب 1971 میں ہمارے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، بڑے بڑے اسلامک مائنڈڈ لوگ بھی اس وقت نہیں بولے، انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اس وقت سب لوگ پیٹریوٹک پاکستانی بنے ہوئے تھے. دیکھیے چودھری محمد علی فارمر پرائم منسٹر جنہوں نے نظام اسلام پارٹی بنائی تھی، وہ اس وقت زندہ تھے. مولانا مودودی زندہ تھے اور بے شمار اور لوگ، زیڈ سلیری صاحب زندہ تھے.
وہ کوئی نہیں بولا کہ بھائی یہ آپ ظلم کر رہے ہو بنگالیوں کے خلاف. سارے لوگ منہ میں گھنگریاں ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس مسئلے کو سیاسی مسئلہ ہے, اس کو سیاسی طور پر, ان کو ہم نے کہا یہ غدار ہیں. آئی اے رحمان ہو گئے اور جالب صاحب ہو گئے, باقی لوگ جنہوں نے اس پہ احتجاج کیا, جو محب وطن پاکستانی تھے, اسلامک مائنڈڈ پاکستانی تھے, وہ فوج کے اس ملٹری ایکشن کا ساتھ دے رہے تھے. جماعت اسلامی نے وہاں البدر اور الشمس جو تھی تنظیمیں بنائی جنہوں نے فوج کے ساتھ کلیبوریٹ کیا. تو سر اس ہسٹری کو ہم وی کی ناٹ وش اٹ اوے. آپ یہ بتائیے کہ 1970-71 میں حکومت کس کی تھی؟ یحییٰ خان کی حکومت تھی. کیا یحییٰ خان اس ملک کا منتخب صدر یا وزیر اعظم تھا؟ یا ایک منتخب غاصب نہیں تھا پراچا صاحب, یہ منتخب ایک نہیں غاصب تھا, نا، ایک غاصب تھا نا. تھا. مارشل اللہ تھا پاکستان میں. مارشل اللہ میں آپ کے عام شہری حقوق برقرار رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. اس نے ایک آزادانہ انتخابات تو کروا لیے تھے, لیکن اس کو یہ شوق تھا کہ وہ وردی کے ساتھ یا وردی کے بغیر پاکستان کے اقتدار پہ برقرار رہے. اس لیے اس نے اقتدار منتقل کرنے کی مطلب اقتدار نہ منتقل کرنے کی حکمت عملی اپنائی, جس کا نتیجہ پاکستان کے دو لخت ہونے کی صورت میں نکلا. پراجا صاحب میرا کوشچن یہ ہے سر کہ مولانا مودودی جیسے لوگ, ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ, وہ کیوں نہیں بولے اس وقت کہ بھائی تم ظلم کر رہے ہو. حبیب جالب نے کہا تھا محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. سر صرف ایک رند مشرب آدمی جالب کو یہ شعور تھا کہ ملک ٹوٹ سکتا ہے اس سے. ہمارے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز کو اتنا شعور نہیں تھا. یہ ہے میرا کوسچن. بڑے بڑے محب وطن لوگوں کو شعور نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ یہ تو آپ ان سے پوچھئے نا, میں تو ان کی طرف سے جواب نہیں دے سکتا. لیکن بہرحال پاکستان کی جو اس وقت برسر اقتدار جو بھی عناصر تھے, ان کو پاکستان کی سالمیت یا پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. وہ اپنے ذاتی مفادات کے اسیر تھے, اور اس وجہ سے ملک دو ٹکڑے ہوا. میں نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا کہ آپ ایک نالجبل آدمی ہیں, آپ نے ہسٹری بھی پڑھی ہے, اور میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ آنےسٹ طریقے سے جواب دیں گے. سر مغربی پاکستان میں مجموعی طور پر اس ملٹری ایکشن کو سراہا گیا. نوائے وقت اور جنگ اور یہ جتنے اخبار تھے, ایون ڈان جیسا انڈیپینڈنٹ اخبار بھی اس کو سپورٹ کر رہا تھا, عوامی لیگ کو کنڈیم کر رہے تھے. تو آج غلط کر رہے تھے شکیل صاحب. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس وقت میری عمر تک 10-11 سال تھی, اور مجھے 1969 میں جو سابقہ مشرقی پاکستان میں سیلاب آیا تھا, جس میں تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے گئے تھے, وہ مجھے یاد ہے. اس وقت کے اخبارات میں بڑی باقاعدگی سے پڑھتا تھا, اور میں شعور کی عمر میں تھا. اور 1970 کے انتخابات جن حالات میں اور جس ماحول میں ہوئے تھے, اس کا بھی مجھے اندازہ ہے, اور وہ بھی مجھے یاد ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے لوگ ہوں, سیاسی لیڈر ہوں یا مذہبی لیڈر ہوں, فوجی عناصر ہوں یا برسر اقتدار جرنیل ہوں, ان سب کو اپنے اپنے ذاتی مفادات عزیز ہوتے ہیں. ملک کا مفاد کوئی بھی نہیں دیکھتا. اچھا پراجا صاحب, بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ان زیادتیوں پر بنگلہ دیش سے معذرت کرنی چاہیے جو ہم نے ان کے ساتھ کی 1971 میں؟ میرا خیال ہے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اور بنگلہ دیش میں بھی جو اس وقت جماعت اسلامی کے 80 اور 90 سال کے بوڑھے لوگوں کو جو پھانسیاں دی جا رہی ہیں پچھلے ایک عرصے سے, جب سے حسینہ واجد وزیر اعظم بنی ہے, اس کا بھی کوئی جواز نہیں. ان لوگوں نے ملک کو بچانے کے لیے ایک کوشش کی تھی, اور اس کوشش میں وہ ناکام ہوئے. ان کے بچے, ان کے گھر بار, ان کے کاروبار, ان کی جائیدادیں تباہ ہوئیں, اور اب ان کو پھانسیاں بھی دی جا رہی ہیں. تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا پراجا صاحب, ان کو جو ہے جو پھانسیاں دی جا رہی ہیں, کیا وجہ ہے, کیوں دی جا رہی ہیں؟ آپ نے کہا انہوں نے ملک بچانے کی کوشش کی. انہوں نے کس طرح ملک بچانے کی کوشش کی؟ سر گزارش سن لیں, میری گزارش سن لیں پلیز, میری گزارش سن لیں کہ انہوں نے ملک بچانے کی کوشش کی, کس طرح کی؟
اس نے فوج کے ساتھ مل کے بنگالی انٹلیکچوئلز کی نشاندہی کی کہ یہ لوگ ہیں، ان کو مارو. تو یہ ملک بچانے کی کوشش تھی یا ملک توڑنے کی کوشش تھی؟ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ بنگالیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو جماعت اسلامی کو ایک اسلامی پارٹی ہوتے ہوئے، ایک فیئر مائنڈڈ منصف مزاج پارٹی ہوتے ہوئے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا ملٹری ایکشن کو. وہ اوپنلی کہتے کہ بنگالی الیکشن جیت گئے ہیں، ان کو اقتدار دو. آپ کی بات میں مجھے تضاد نظر آ رہا ہے یہاں پہ. ایک طرف آپ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ غلط کیا، دوسری طرف جن لوگوں نے اس زیادتی میں حصہ لیا ان کو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں، ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. شکیل صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ مکتی بانی والوں نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے بہاری مسلمانوں کو اور مغربی پاکستان کے جو لوگ اپنی ملازمت یا کاروبار یا کسی اور سلسلے میں مشرقی پاکستان میں تھے، کیا ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں نہیں کی ہیں؟ آپ کو جی تقسیر کا رخ نہ پیش کرے نا. قتل و غارت جی گری اور ظلم دونوں طرف سے ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف پاکستانی فوج ظالم تھی، انہوں نے بھی پاکستانی فوج کے جتنے لوگوں کو وہ مار سکتے تھے مارا. اور آپ کو میں ایک کتاب سجیسٹ کروں گا، آپ اس میں جنرل مانگ شاہ کا ایک حوالہ موجود ہے، فرنٹیئر اسٹیشنز. ہمارے ایک بیوروکریٹ ہیں، وہ شکیل درانی صاحب، انہوں نے لکھی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی چھپی ہوئی ہے. شکیل درانی صاحب کی ملاقات دہلی میں جنرل مانگ شاہ سے ہوئی تھی اور کافی دیر ان کی گفتگو رہی، کیونکہ جنرل مانگ شاہ پارٹیشن سے پہلے صوبہ سرحد کے مختلف شہروں میں رہے تھے، تو ان کو پاکستان کے ان علاقوں کے ساتھ دلچسپی تھی، اور وہ مشرقی پاکستان کی جنگ کے وقت بھارتی فوج کے کمانڈر تھے. اس فوج کے حوالے سے اور اس جنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے کئی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں، لکھی ہیں، اور وہ آپ پڑھیں تو ایک بھارتی جنرل کا کہنا یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے جو لوگ تھے ان کی تعداد اور مکتی بانی اور بھارتی فوج کی تعداد کا کوئی موازنہ ہی نہیں تھا. جی پراچا صاحب، آئی ٹیک یور پوائنٹ. بات یہ ہے سر کہ مکتی بانی کب بنی، الیکشن کب ہوئے تھے؟ الیکشن ہوئے 7 دسمبر 1970 کو. آپ نے مارچ تک اجلاس نہیں بلایا قومی اسمبلی کا، اور اس کے بعد جو ہے ایک اجلاس کی ڈیٹ دی گئی، پھر سڈنلی وداؤٹ گیونگ اینی الٹرنیٹو ڈیٹ اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا انڈیفینیٹلی. اس کے بعد بنگال میں احتجاج شروع ہوا، اس کے بعد ملٹری ایکشن ہوا، پھر مکتی بانی بنی. سر سیکوینس کو آپ کنفیوز نہ کریں. آپ جو ہے نا، دس از کالڈ، سن لیں میری بات پلیز، یہ ہوتا ہے فالس ایکویولنس. یو آر ڈرائنگ اے فالس ایکویولنس. ظالم اور مظلوم کو آپ ایک ہی پلڑے میں رکھ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک دفعہ آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ ہم نے ظلم کیا بنگالیوں پہ، انہوں نے الیکشن جیتے تھے، ان کو اقتدار دینا چاہیے. اب آپ اپنے آپ کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بنگالی بھی ظالم تھے، ہم بھی ظالم تھے. تو سر دس از ناٹ ریگریس انالیسس ود آل ڈیو ریسپیکٹ. پہلے تو میں آپ کی اس بات کو صحیح تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ مکتی بانی 1971 کی پیداوار ہے. مکتی بانی کا جو وجود ہے یا اس کے جو سلسلے ہیں وہ اس سے پہلے سے تھے. یہ بات ضرور ہے اپنی جگہ پہ کہ اگر ہم 1970 کے انتخابات کے نتیجے میں مسلم عوامی لیگ کو اقتدار منتقل کر دیتی، اس وقت کی جو فوجی حکومت تھی، تو پاکستان نہ ٹوٹتا، پاکستان ایک رہتا اور اکثریت کو پاکستان پہ اقتدار کرنے کا موقع مل جاتا. یہاں بھٹو صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کی اور یحییٰ خان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کا نتیجہ یہی تھا کہ آپ نے جو ذکر کیا کہ جو 25 جو مارچ میں جو قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں ہونا تھا اور وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا. یہ غلط ہوا تھا. اس کو کس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے؟ جی پراچا صاحب، میری گزارش یہی ہے کہ ہم جو ہے نا پیٹریوٹک فرور ہو کچھ بھی ہو، اس میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ روٹ کاز یہ تھا، تو پھر مکتی بانی کی بات کرنا irrelevant ہے. اور مکتی بانی کا مجھے آپ کو ہسٹوریکل پروف دیجئے کہ وہ 1970 سے پہلے یا 71 سے پہلے وجود میں آ چکی تھی، اور وجود میں آ بھی چکی ہوتی تو آپ نے ان کو ایکسکیوز دیا، آپ نے ریزن دی ان کو کہ آپ جناب لڑیں ہمارے خلاف. جب آپ روٹ کاز ایک تسلیم کر رہے ہیں
کہ روٹ کاز یہ تھا کہ بنگالیوں کے ساتھ ہم نے ظلم کیا, ان کو ان کے ڈیموکریٹک رائٹس نہیں دیے, پھر ساری باتیں irrelevant ہو جاتی ہیں. ایک بات کریں, انصاف کی بات کریں کہ ہمارے لوگ اس وقت بہت زیادہ ان میں جوش و خروش تھا, حب الوطنی کا جذبہ ضرورت سے زیادہ تھا, وہ انصاف کے تقاضے بھی بھول گئے, وہ اسلام کے تقاضے بھی بھول گئے, اور بڑی بڑی اسلامک پارٹیاں بھی یہ بھول گئیں کہ بھائی ہم ظلم کر رہے ہیں. اس کے بعد اب 50 سال بعد آپ نے اعتراف کیا کہ ہم نے ظلم کیا, لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں جی اسٹیٹ آف پاکستان کو ان سے معذرت نہیں کرنی چاہیے, ان سے اپالوجائز نہیں کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے اگر آپ نے ظلم کیا؟ اب کتنے ملک ہیں جو اپنی پاسٹ کی مسٹیکس پہ, جاپان نے کتنے عرصے کے بعد معذرت کی ہے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ تو بھائی ہیں, ہمارے مسلمان بھائی ہیں. شکیل صاحب, آپ 1971 کے ظلم کی بات کر رہے ہیں, ان کے ساتھ تو زیادتیاں رائٹ فرام پارٹیشن ہو رہی تھیں. آپ اگر شہاب نامہ پڑھ لیں, آپ تاریخ کے حوالے سے اور کتابیں پڑھ لیں, بریگیڈیئر صدیق سالک کی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا پڑھ لیں, تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ظلم و ستم کا جو سلسلہ تھا, یا ان کو نظر انداز کرنے کا جو سلسلہ تھا, یا ان کو کم وسائل دینے کا جو سلسلہ تھا, وہ صرف 1970 یا 71 تک محدود نہیں تھا. اس کا سلسلہ بہت عرصے سے جاری تھا. یہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے تھی. اس وقت کا جو بچہ کچا پاکستان ہے, موجودہ پاکستان ہے, اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے, بعض علاقے بہت زیادہ ترقی یافتہ ہیں, بعض علاقے نیگلیکٹڈ ہیں. ان نیگلیکٹڈ علاقوں کو, ان کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کی, ان کو ترقی دینے کی, ان کو برابر کے مواقع دینے کی ضرورت ہے. اب آپ وہ معافی کا سلسلہ, میں تو اس چیز کے مطلب فیصلہ نہیں کر سکتا کہ معافی مانگنی چاہیے یا نہیں مانگنی چاہیے. میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت 50 سال بعد اس بات کو اٹھانے کا میرا خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم اس واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے جو موجودہ پاکستان ہے اس کے نظام کو منصفانہ بنا سکتے ہیں. یہاں جو تمام لوگ, یہاں 25 کروڑ لوگ جو رہتے ہیں, ان کے لیے تعلیم کے, صحت کے, روزگار کے, رہائش کے اور باقی دیگر جو ضروریات زندگی ہیں, ان کے مواقع یکساں بنا سکتے ہیں. یہاں تو اس وقت پاکستان میں کارٹلز کی حکومت ہے, چینی مافیا ہے, ٹیکسٹائل مافیا ہے, اسی طرح سے اور انرجی مافیا ہے. ان سارے مافیاز نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے, پاکستان کے غریب لوگوں کو جکڑا ہوا ہے. آپ ہی بتائیے, اب آپ کتنے مہینے میں کتنے پیسے ارن کر لیتے ہیں, اور اس میں سے کتنے یوٹیلیٹی بلز کی مد میں چلے جاتے ہیں. تو یہ یوٹیلیٹی بلز کی مد میں جو پیسے جا رہے ہیں, جو آئی پی پیز کو ہم ڈالروں میں پے کر رہے ہیں, جس قسم کے معاہدے ہماری سابقہ حکومت نے کیے تھے, کیا وہ انصاف تھا؟ آپ ان پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ جی پراجا صاحب, میں ان پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس میں پھر وہی کنٹرڈکشن آ جاتی ہے کہ ایک طرف یہ اسلامی ملک بھی ہے, دوسری طرف یہاں انصاف بھی نہیں ہے, مافیاز نے بھی جکڑا ہوا ہے. بہرحال آپ نے پہلے جو بات کی نا کہ آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ ہمیں بنگلہ دیش سے اپالوجائز کرنا چاہیے یا نہیں. سر آپ اپنی پرسنل اوپینین تو دے سکتے ہیں نا. اگر اس کو 50 سال ہو گئے ہیں تو کیا ہوا, اٹ از نیور ٹو لیٹ. 70 سال 100 سال کے بعد بھی لوگ معذرت کرتے ہیں, کنٹریز معذرت کرتے ہیں, تو آپ ذاتی اوپینین تو دے سکتے ہیں نا کہ ہاں ہم نے زیادتی کی. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں سابقہ مشرقی پاکستان کے لوگوں سے, عوام سے, مغربی کی پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے معذرت کر لینی چاہیے, اور ان سے کہنا چاہیے کہ ہم نے غلط کیا, آپ کو 25 سال تک آپ کے حقوق سے محروم رکھا, اور پھر سیاسی حقوق سے محروم کرنے کی پاداش میں آپ لوگ الگ ہونے پہ مجبور ہوئے, اس پہ ہم معذرت خواہ ہیں. تھینک یو ویری مچ. اچھا سر, آپ نے دوسری بات کی کہ جی پاکستان جو تھا وہ اسلامی قانون کے لیے بنا, اور اس پہ سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بانی پاکستان نے کون سے وہ پریکٹیکل سٹیپس لیے. تقریروں کی بات چلے میں نہیں کرتا, ویسے تو 11 اگست کی تقریر بڑی اہم ہے, جس کو ہیکٹر بلیتھو نے, جو آفیشیل ہسٹورین تھے ان کے, گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو کمیشن کیا تھا, انہوں نے کہا ہے کہ ہی ڈیلیورڈ ہز گریٹسٹ اسپیچ آن اگست 11 1947. اس سے ہم ہٹ کے بھی اگر بات کریں, اس تقریر میں آپ کو پتا ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا, ریلیجن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا بزنس آف دا اسٹیٹ, اور تمام شہریوں کے
irrespective of their religious affiliation, سب کے رائٹس برابر ہوں گے, obligations برابر ہوں گی. اور انہوں نے ایک ہندو کو اپنا لا منسٹر بنایا, مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہوتے ہوئے, وہ بھی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے ممبر تھے, ان کو لا منسٹر نہیں بنایا. پھر ایک احمدی سر ظفر اللہ خان کو انہوں نے وزیر خارجہ جیسا کلیدی عہدہ دے دیا. اب ہمارے علماء تو یہ کہتے ہیں, بنوری ٹاؤن مدرسے کا ایک فتویٰ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں ایک منشی کی جاب بھی نہیں دی جا سکتی ایک غیر مسلم کو. اور وہ حضرت عمر کی مثال کوٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی گورنر سے ملنے گئے تو وہاں پہ ان کو نظر آیا کہ ان کا ایک منشی جو تھا وہ ایک کرسچن تھا, تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کو ہٹاؤ. ابھی بھی اگر کوئی غیر مسلم اس قابل ہو کہ وہ اسمبلی کا اور سینٹ کا رکن بن سکتا ہو اور وہ برسر اقتدار سیاسی پارٹی کا رکن ہو اور اس کو اگر کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہماری کئی کابیناؤں میں غیر مسلم لوگ وزیر رہے ہیں. لیکن سر کیا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کسی نان مسلم کو کیبنٹ لیول کی جاب دی جا سکتی ہے؟ دیٹ از دا کوسچن. اگر آپ ریاست کے امور میں ریلیجن کو لائیں گے, اسلام کو لائیں گے, تو پھر آپ مولوی کو دور نہیں رکھ سکتے اس سے. مثلا کیا مولانا مودودی یہ مانتے تھے کہ نان مسلمز کے رائٹس برابر ہیں؟ کیا نان مسلمز جو ہیں, جی شکیل صاحب میری گزارش سن لیں. ایک اسلامی مملکت میں تمام باشندوں کے حقوق یکساں ہوتے ہیں regardless of your religious affiliation. آپ اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. پاکستان میں تو لوگ فرقہ واریت کی بنیاد پہ ایک دوسرے کا قتل کر لیتے ہیں. غیر مسلم ہونا یا کسی کے عقائد کے حوالے سے اس کو مورد الزام ٹھہرانا تو ایک الگ بات ہے. پاکستان میں اقلیتیں رہتی ہیں, اس میں ہندو بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, پارسی بھی ہیں, دیگر بہائی بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں, اور ان کو رہنا چاہیے. ان کا وطن ہے, وہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی, اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اور اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی پوری آزادی ہے. میرا کوسچن ڈیفرنٹ تھا کہ کیا ہمارے اسلامک اسکالرز جو ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ نان مسلمز اور مسلمز کے رائٹس ایک اسلامک اسٹیٹ میں برابر ہوتے ہیں؟ کیا مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار احمد یا مفتی تقی عثمانی, مفتی شفیع, ان میں سے کسی نے یہ کہا, جتنے ہمارے جید علماء ہیں, کہ اسلامک اسٹیٹ میں نے تو آپ کو ایک فتویٰ کوٹ کیا ایک ہمارے بڑے مدرسے کا. میری گزارش سنیں, آپ جن علماء کے نام لے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر انتقال کر چکے ہیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ایک جامد مذہب نہیں ہے. اس میں اجتہاد کا راستہ, اجتہاد کی راہ پوری عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے کھلی ہوئی ہے, اور ہمارے علماء اجتہاد کرنے کے معاملات میں تھوڑا سا سست ہیں. اب بے شمار ایسے معاملات ہیں, بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو 21ویں صدی کے جدید تقاضے ہیں. اس وقت میں آپ کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ پہ اور ایک کمپیوٹر پہ لائیو گفتگو کر رہے ہیں, دو مختلف جگہوں پہ بیٹھ کے. میرے خیال میں اگر آج سے 1400 سال پہلے یہ سہولت اس وقت دستیاب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی تبلیغ کے لیے اس طریقے کو بھی استعمال کرتے. اچھا, آپ نے کہا جی جن علماء کا میں نے حوالہ دیا زیادہ تر وفات پا چکے ہیں. سر ان کی کتابیں موجود ہیں اور وہ قرآن و حدیث کو کوٹ کر کے ہی بات کرتے ہیں. اور یہ آپ نے کہا کہ یہ جو جدید جو ذرائع ہیں, ماڈرن مینز آف کمیونیکیشن, تو سر مودودی صاحب نے تو کہا تھا فوٹوگرافی حرام ہے, باقی علماء بھی کہتے تھے فوٹوگرافی حرام ہے. اب جو ہے فوٹوگرافی کے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں ہوتا. اور جہاں تک اجتہاد کی آپ نے بات کی, کیا وجہ ہے کہ کوئی اجتہاد کو ہمارے سامنے نہیں آتا کہ کون سا اجتہاد ہوا ہے پچھلے 500 سال میں, 600 سال میں؟ کیا ہمارے علماء جو ہیں they are incapable of doing اجتہاد؟ اجتہاد کرنے کی جو شرائط ہیں, جو معاملات ہیں, وہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دین کے معاملات میں اتنا عالم نہیں ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, اور
اور دینی امور میں اگر آپ نے کچھ سوالات کرنے ہیں اور سنجیدہ سوالات کرنے ہیں تو اس کے لیے علماء سے رجوع کریں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے، زیادہ مناسب انداز میں آپ کو جواب دے سکیں گے۔ پراچا صاحب، آپ جو ہے آپ نے ماشاءاللہ دین کا مطالعہ کیا ہے، تفسیر کا آپ نے تفصیل سے مطالعہ کیا ہے، اور آپ اگر طالب علم سمجھتے ہیں تو ہر بندہ ہی طالب علم ہوتا ہے، لیکن تو سر مجھے ایک میرے کولیگ نے ایک دفعہ کہا کہ جی اسلام میں خلافت کا نظام ہوتا ہے، ڈیموکریسی نہیں ہوتی، تو میں نے ان سے 2-4 غلط کہا سوال ہے کیے۔ جی سنیں، میری گزارش سن لیں۔ میں نے ان سے کہا جی، کہ جی خلیفہ کا مجھے پھر بتا دیجئے، خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے، اور ان کو ہٹانے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خلیفہ پوری زندگی کے لیے بن جاتا ہے خلیفہ؟ تو وہ کہنے لگے جی وہ ایک فلاں بزرگ ہیں، میں آپ کو ان کے پاس لیے چلتا ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا۔ تو میں نے کہا سر آپ چونکہ جاتے رہتے ہیں تو آپ مجھے پوچھ کے بتا دیجئے گا۔ تو آج شاید 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، انہوں نے he never got back to me۔ تو سر آپ بتائیے نا، ہمارے علماء میں بھی کسی چیز پہ بھی اتفاق نہیں ہے کہ اسلام کا نظام جو ہے پولیٹیکل سسٹم ہے کیا، اسلام کا اکنامک سسٹم ہے کیا۔ ایک مولوی دوسرے کے سے اگری نہیں کرتا، دوسرا تیسرے سے اگری نہیں کرتا، تیسرا چوتھے سے اگری نہیں کرتا، تو پھر اس اسلامک بات دیکھیں، سسٹم کیسے آئے گا؟ میری گزارش سن لیں، اگر نیت ٹھیک ہو تو پاکستان کے جملہ علماء نے قرارداد مقاصد منظور کروانے کے وقت 22 نکات پر مشتمل ایک لائحہ عمل دیا تھا، جس میں سیاست، معاشرت، معیشت، تمام امور اس میں طے کیے گئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں جو برسر اقتدار طبقے ہیں ان کو اسلامی نظام نافذ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب یہ سود کا مسئلہ لے لیں، شرعی عدالت نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ سود کو ختم کیا جائے، اسلامی نظریاتی کونسل کہہ چکی ہے کہ سود کو ختم کر دیا جائے، قرآن کہتا ہے کہ سود کو ختم کر دیا جائے، لیکن حکومت نواز شریف صاحب کی تھی، پھر اس کے بعد کوئی اور تھی، پھر اس کے بعد کوئی اور تھی، وہ سپریم کورٹ سے اسٹے لیتے رہے، اور آج اس بات کے بھی 30 سال گزر چکے ہیں، اس فیصلے کے بھی 30 سال گزر چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علماء، آپ کسی پگڑی پہنے ہوئے، ایک بڑی داڑھی رکھے ہوئے اور ایک جبہ پہنے ہوئے بندے کو، ہر بندے کو عالم دین نہیں کہہ سکتے۔ بہت سے آپ اگر اسلام کا معاشی نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو پروفیسر خورشید صاحب کو زحمت دے دیتے، ان کے بھائی ہیں صاحب۔ جی جی تو اگر آپ اسلام کے سیاسی یا معاشی نظام کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کر لیجئے۔ اچھا پراچا صاحب، بات یہ ہے کہ سود کے مسئلے کے اوپر محمد انور عباسی انہوں نے کتاب لکھی ہے، بینک انٹرسٹ، منافع یا ربا، شاہد عوان کا ادارہ ہے یہاں، انہوں نے وہ پبلش کی، اور ان کا بھی ایک حد تک تعلق رہا جماعت اسلامی سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں کر سکے کہ ربا ایکچولی ہے کیا۔ اس پہ ہمارے ایک سینئر ہوتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، قائد اعظم یونیورسٹی میں بیرسٹر ظفر اللہ خان، جی، انہوں نے اس کتاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ آج تک اسلامی ماہرین معیشت سود کی تعریف پر متفق نہیں ہو سکے ہیں، اور علامہ اقبال کے بیٹے نے جو کتاب لکھی ہے ان پہ، زندہ رود، اس میں یہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال بھی بینک سے ملنے والے منافع کو سود نہیں سمجھتے تھے، وہ اس کو منافع سمجھتے تھے اور جائز سمجھتے تھے۔ تو سر اگر یہ اتنا ایزی ہوتا تو آج تک یہ ہو چکا ہوتا۔ ایک پاکستان جیسا ملک جس کو کہا جاتا ہے اسلام کا قلعہ ہے، یہ سٹیڈل آف اسلام ہے، تو آج تک سعودی عرب نہیں ختم کر سکا اس کو، بینکنگ انٹرسٹ کو، کیا ایران نے ختم کر دیا؟ تو یہ جو کتاب ہے نا سود پہ انور عباسی صاحب کی، انہوں نے پروفیسر خورشید کو بھی بھجوائی تھی، اور پروفیسر صاحب سے کہا تھا کہ آپ اس پہ کرٹیک کر دیجئے، کچھ لکھ دیجئے اس پہ۔ پروفیسر صاحب نے انکار کر دیا، he didn't want to commit himself۔ تو سر یہ ایک نعرہ ہے، سود ختم کرو، سود ختم کرو، جب نٹی گریٹی کا مسئلہ آتا ہے تو they find it very hard to explain it، جب ان سے کوسچن کیے جاتے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلامی معیشت کے معاملات کو سمجھنا ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے، اور میرے جیسا بندہ تو اس پہ بات کر ہی نہیں سکتا، لیکن بہرحال آپ کی یہ بات درست ہے کہ سود کس کو کہتے ہیں، وہ مختلف آراء ہیں،
اور ان پہ علماء کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ایک موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک ایسا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے جس میں اس مسئلے سے ہماری جان بھی چھوٹ جائے اور معاملات دنیا کے بھی چلتے رہیں آگے۔ جی آپ کو پتا ہے نا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک انٹرسٹ فری بینکنگ کا ماڈل دیا ہے، خود جی ان کے فرقے کے دیوبندی علماء ان سے متفق نہیں ہیں بہت سارے۔ تو سر یہ جو ہے نا اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن، تو اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو آج تک ہو چکا ہوتا۔ اور سر ہم تحریک پاکستان پہ واپس جاتے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ مولانا مودودی نے تحریک پاکستان کو کیوں کنڈیم کیا تھا؟ ان کی جو کتاب ہے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، اس کا حصہ تھرڈ جو پارٹ ہے، تیسرا حصہ، وہ اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کے ادنا کارکن سے لے کر قائد اعظم تک ایک بھی ایسا نہیں جو معاملات پر اسلامی نقطہ نظر سے غور کرتا ہو۔ اور ہماری قوم نے، انہوں نے ایک یہ بھی لکھا، ہماری قوم نے اپنے لیڈروں کے انتخاب میں ہمیشہ غلطی کی، اور یہ جو ہے نا کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوتے جب مشکل وقت پڑتا ہے، اور انہی کی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ واگا سے لے کے دلی تک کا علاقہ اسلام سے خالی ہو گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کرٹیک کے بارے میں؟ آپ پاکستان کی پچھلی 77 سال کی تاریخ دیکھ لیں تو آپ کو اس بیان کی یا اس سٹیٹمنٹ کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ پاکستان کے جو پہلے 10 سال تھے اس میں 2 اور 3 مہینے کی حکومتیں بھی رہیں، راتوں رات پارٹیاں بدل جاتی تھیں، اراکین وہی رہتے تھے، اور وہ اراکین ایسے تھے جو قومی اس وقت کی اسمبلی کا، انچارج اسمبلی کا الیکشن کسی بھی قیمت پر نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ پارٹیشن سے پہلے سے ممبرز چلے آ رہے تھے اور ان کو انتخابات کی صورت میں اپنی نشستیں ہارنے کا اندیشہ تھا، جس کی وجہ سے وہ انتخابات سے جان چھڑانے کے لیے ہر آنے والے آمر کے حاشیہ نشین بن جاتے تھے۔ آپ اگر دیکھ لیجئے تو وہ سیاسی کردار کے حوالے سے ان میں کیا ایسی خوبی تھی جس کا انکار کیا تھا مودودی صاحب نے؟ مودودی صاحب نے تو حقیقت لکھی تھی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن آج کل جماعت اسلامی کے لوگ ہسٹری کو ری رائٹ کرنے میں مصروف ہیں، وہ عصر نو نئی تاریخ لکھ رہے ہیں کہ جی مودودی صاحب تو بہت بڑے سپورٹر تھے پاکستان موومنٹ کے، اور یہ غلط کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اس کے ناقدین میں سے تھے۔ تو سر آپ نے ایک بات کی تھی 22 نکات علماء کے، آپ نے وہ پڑھے ہیں 22 نکات؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ آپ نے بات کی علماء کے 22 نکات کی، یہ 31 علماء تھے جنہوں نے 1951 میں یہ نکات دیے تھے، اور وہ بہت ہی آئیں بائیں شائیں تھے، بیسیکلی ان کا ریفرنس بہت دیا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کو پڑھنے کا تردد کرتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک نقطہ کیا تھا کہ ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا، اور کوئی ایسا قانون نہ بنایا جا سکے گا اور نہ کوئی ایسا انتظامی حکم دیا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ اور مولانا مودودی نے خود میرا خیال 1970 میں یہ مانا تھا، جنگ میں یہ ان کی سٹیٹمنٹ چھپی تھی کہ کتاب و سنت کی بنیاد پہ کوئی کوڈیفائیڈ لا جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اور میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ ایسی بات انہوں نے کہی ہوگی۔ چلے میں آپ کو اس کا پروف بھی دے دوں گا۔ دوسرے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھا کہ مسلمہ اسلامی فرقوں کو حدود قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی، انہیں اپنے پیروکاروں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا اور اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے، اور ہر شخص کے معاملات کا فیصلہ ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ فرقے، قرآن تو فرقہ بندی کو کفر قرار دیتا ہے، اور یہ مسلمہ اسلامی فرقوں کی بات کر رہے ہیں، تو کس طرح سے سر اگر میں کسی فرقے پہ بلیو نہیں کرتا جی، لیکن فرقے موجود ہیں نا اس وقت ہمارے ملک میں؟ ٹھیک ہے موجود ہیں، اور وہ ان نئے فرقے بھی بن رہے ہیں، پرانے بھی موجود ہیں، جو کچھ 1400 سال پرانے ہیں اور کچھ 100 سال پرانے ہیں، کچھ 200 سال پرانے ہیں۔ جی پراجا صاحب، اور یہ بھی میں گزارش کروں کہ ہمارے ہاں ایک نعرہ لگتا ہے کہ رب کی دھرتی رب کا نظام۔ جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی رب کا نظام کہاں موجود ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں فقہ حنفی کو نافذ کر دو۔ اگر فقہ حنفی رب کا نظام ہے تو فقہ حنبلی جو ہے، فقہ شافعی یا فقہ جو دوسری فقہ ہیں، جعفری فقہ ہے،
وہ کس کا نظام ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام نافذ کرنے کی نیت ٹھیک ہو، پھر کسی فقے کی اور کسی فرقے کی بات اٹھانی یا اس پہ کسی چیز کو بیس کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں فرقہ بندی کی ممانعت کی گئی ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کی گئی ہے۔ ہم اصل میں جو ہمارے علماء ہیں ان کے بھی معاشی مسئلے ہوتے ہیں، جس طرح یونیورسٹیوں کے پروفیسر گریڈوں پہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اسی طرح سے علماء کے درمیان بھی یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھ لے، پھر اس کو فرقوں پہ اور ان بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ راجہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں 20 پڑھے لکھے مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں اور ان سے پوچھ لیں کہ اسلامک اسٹیٹ سے مراد کیا ہے، تو اگر 20 نہیں تو کم از کم 10 ڈیفرنٹ ورژنز سامنے آ جائیں گے۔ اس اختلاف کو کیسے دور کیا جائے؟ اور آپ نے کہا کہ علماء کے بھی معاشی مسائل ہیں، یعنی وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا ہی قرآن و حدیث ہے، وہ بھی جو ہمارے دنیا دار پروفیسر ہیں ان کی طرح اگر لڑتے ہیں تو پھر وہ کیسے بہتر ہیں باقیوں سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا علماء نے 22 نکات کے بعد کوئی کوشش کی، کوئی ڈیٹیلڈ 5 6 7 صفوں کا ایک بلو پرنٹ ہو کہ بھائی اسلامک سسٹم سے مراد یہ ہوتا ہے اور اسلامک سسٹم اس طرح سے نافذ کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تو ایک ایک چیز پہ ہمارے ہاں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ یہ جو ہے زمیندارہ جو ہے یہ حرام ہے، جس کو کہتے ہیں مزارعت، یعنی مزارع کام کرتا ہے اور آپ اس میں سے 50% حصہ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بھی اس کو میرے خیال میں حرام کہا ہے۔ تو دوسرا کہتا نہیں یہ جائز ہے، یعنی حلال اور حرام کا ڈفرنس ہے، 19-20 کا ڈفرنس نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے باقی مسائل ہیں۔ تو اب خلافت و ملوکیت دیکھیے مولانا مودودی نے لکھی، علماء دیوبند نے کیا ریاکشن تھا اس کا کہ جی مودودی صاحب نے تو جناب حضرت عثمان کی گستاخی کر دی ہے۔ تو سر مجھے یہ بتائیے کوئی بلو پرنٹ جس پہ سب علماء کا، سب اسلامک اسکالرز کا اتفاق ہو، وہ کہیں موجود ہے؟ سب کا اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن قسم کی فرمائش ہے آپ کی، اس لیے کہ تمام انسان برابر نہیں ہے، ان کے سوچنے کا انداز برابر نہیں ہے، ایک جیسا نہیں ہے، ان کا ماحول جس میں وہ بڑے ہوتے ہیں، جس میں وہ تربیت پاتے ہیں، جس میں وہ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ میں نے ٹاٹ والے اسکول میں پڑھا ہے، اب میری طرح کا کوئی اور بندہ جو آکسفورڈ سسٹم سے پڑھ کے آیا ہو، اس کی اپروچ میں اور میری اپروچ میں تو بہت فرق ہوگا۔ اسی طرح سے جو مدارس میں لوگ پڑھتے ہیں، اب مدرسوں میں بھی ایسے مدرسے موجود ہیں جہاں جدید ترین تعلیم دی جا رہی ہے، کمپیوٹر کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی اور میتھمیٹکس کی، اور ایسے مدارس بھی موجود ہیں جو آج سے 500-600 سال پرانا درس نظامی پڑھا رہے ہیں۔ تو اختلاف کو تو آپ ایک طرف رکھیں نا، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جمہوریت پہ، جو مغربی جمہوریت ہے، جو پارلیمنٹ کی ماں کہلائی جاتی ہے، کیا اس پہ تمام مغربی دنیا کا اتفاق ہے؟ وہاں بھی تو بادشاہت کے حامی بھی موجود ہیں، آمریت کے حامی بھی موجود ہیں، اور چرچ کے حامی بھی موجود ہیں، اور ان میں بھی بے شمار اختلافات موجود ہیں۔ تو آپ اسلام کے معاملات میں یا علماء کے درمیان جو علمی اختلاف ہے یا کسی اور وجہ سے اختلاف ہے، اس کو اتنا زیادہ کیوں اچھالتے ہیں؟ جی پراچا صاحب، لیٹ می آنسر۔ سر گزارش یہ ہے کہ آپ دنیاوی جو لوگ ہیں ان کے اختلافات کو علماء کے اختلاف کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے۔ ہم آپ گویا یہ کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی کہ ان علماء کا جن کا اوڑھنا بچھونا قرآن و حدیث ہے، ان کو خدا کی ہدایات سمجھنے میں اتنی بڑی غلطی لگی ہے کہ وہ کبھی ایک قانون پہ متفق نہیں ہو سکتے۔ تو سر ڈیموکریسی پہ ڈفرنسز ہو سکتے ہیں، بیکاز نو بڈی سیز کہ اٹ از اے ڈیوائن سسٹم، کہ خدا کی طرف سے ہی آیا ہے۔ جو نظام خدا کی طرف سے آیا ہے اس میں اور جو انسانوں نے بنایا ہے اس میں کچھ تو خدا را فرق کیجئے۔
آپ دونوں کو ایکویٹ کر رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں تو وہ کیا واضح نہیں ہیں؟ اس کے باوجود بالکل اتنے واضح فرقے ہے، کیوں وہ ہیں بالکل سر؟ واضح ہے. جی میں بات کمپلیٹ کر لوں تو جی جی ہمارے علماء میں پھر کیوں اختلاف ہے؟ ایک طرف وہ 22 نکات جب انہوں نے بنائے، انہوں نے کہا ایسے قوانین بنیں گے جو قرآن و حدیث پر مبنی ہوں گے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے قوانین بن نہیں سکتے جن پہ سب علماء کا اتفاق ہو.